Dr. Wise, the channel for True Story Tower. नागन का इंतकाम किस्त नंबर 3। गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। आबिल शहजाद नाम का एक पुलिस ऑफिसर गांव जाता है। इस गांव में हर 14वीं रात को एक पुलिसराल कत्ल होता है, जिसका वो पता लगाने की कोशिश करता है, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं। नाश्ते के बर्तन साइड पर रखकर आबिल ने अपने बालों का हुलिया दुरुस्त किया और स्वेटर पहनकर साथ एक गर्म शाल भी ओढ़ ली। गांव की इस शदीद सर्दी को रोकने के लिए सिर्फ स्वेटर तो नाकाम था। जोगर्स के तस्मे बांधकर वो बाहर निकला। बाहर खामोशी का राज था। धुंध के बाइस शायद लोग अपने घरों में बिस्तरों की जीनत बने हुए होंगे। वो गांव का जायजा लेते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते अचानक इसे एहसास हुआ जैसे कोई इसे देख रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई न था। शुमाल जुनूब हर तरफ देखता रहा, लेकिन कोई भी तो इसे नजर नहीं आया। अगर वाकई वहां कोई नहीं है तो फिर इसे ऐसा क्यों महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा है। सर झटक कर एक बार वो चलने लगा, लेकिन चलते चलते फिर इसके कदम चलने से इनकारी हो गए। इसे एक बार फिर महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा है। एक बार फिर इसने मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब हर तरफ अपनी निगाह दौड़ाई। इस बार भी इसे कुछ नजर नहीं आया। बेसाख्ता इसने अपने हाथ से माथे को छुआ तो इसे जैसे करंट लगा हो। इसके माथे पे पसीना था। पसीना ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तो इसे शदीद सर्दी महसूस हो रही थी, अब अचानक ये पसीना कहां से आ गया? वो खड़े होकर अच्छे से हर तरफ जायजा लेने लगा। लोगों के पत्थरों से बने घरों और लंबे लंबे दरख्तों के अलावा इसे कुछ नजर नहीं आया। इसने खुद को नॉर्मल करने के लिए एक गहरी सांस खारिज की और माथे से पसीना पोंछकर एक बार फिर चलने लगा। वो चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। 11 बजे के करीब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। वहां गांव की निस्बत बहुत रश था। मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ वहाँ सफर कर रहे थे और पास ही एक बहुत बड़ा शानदार होटल था। अक्सर सयाह अपनी छुट्टियां गुजारने इस इलाके में आया करते थे और इस होटल में रिहाइश इख्तियार करते। वो बड़ी देर तक लोगों को देखता रहा। फिर इसे भूख का एहसास हुआ। अब इतनी जल्दी वो वापस तो नहीं लौट सकता था, इसलिए इसने होटल में जाने का फैसला किया। 20 कदमों की मुसाफत के बाद वो इस होटल के अंदर चला गया और एक कुर्सी जो बाकी कुर्सियों से अलग रखी हुई थी, इस पर जाकर बैठ गया। सामने टेबल पर पानी का जग रखा हुआ था। इसने एक गिलास पानी का पिया और किसी वेटर का इंतजार करने लगा जो आकर इससे इसका ऑर्डर ले और इसके लिए कुछ खाने को लाता। वो बेध्यानी से इधर उधर होटल को देखने लगा। ये होटल इतना भी शानदार नहीं था। ये इसने होटल के अंदर आकर सोचा, बस गांव वालों के लिए और सयाहों की जरूरत के लिए काफी था। होटल का अंदरूनी निजाम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वहां लोगों का एक हुजूम लगा हुआ था। फिर वो अपने नाखूनों से टेबल का रंग खुरोचने लगा। ये खालिस बचकाना हरकत थी। इसे खुद भी अपनी इस हरकत पर हंसी आई। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? इसने सर उठाकर इस खूबसूरत नस्वानी आवाज वाली को देखा। इसकी आंखें झपकना भूल गई थी। शायद इसने अपनी 27 साल जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वो होटल वाली यूनिफॉर्म में मलबूस, होठों पर कारोबारी मुस्कुराहट सजाए बहुत हसीन लग रही थी। वो बस इसे देखता ही रह गया। एक्सक्यूज मी सर, इस लड़की ने एक बारी से फिर मुखातिब किया। इस बार वो होश में आ चुका था, इसलिए अपना ऑर्डर नोट करवाने लगा। इसकी निगाहों ने दूर दूर तक इस लड़की का ताक़ुब किया। 7 मिनट बाद वो लड़की इसकी मतलूबा चीजें लाकर टेबल पर रखने लगी। वो इस लड़की को ये सारी कार्रवाई करते हुए देख रहा था। जी, मुझे लगता है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं। इसने बात शुरू करने के लिए वही पुराना डायलॉग इस्तेमाल किया जो अक्सर लड़के लड़कियों से बात करने के लिए करते हैं।
جی میں تو آپ کو نہیں جانتی، اس لڑکی نے مہذب انداز میں جواب دیا۔ وہ شکل سے ہی کسی اچھے گھر کی لگ رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس طرح خود پہ نگاہیں مرکوز کیے جانے پر شرما گئی۔ سحرش حسیب، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ اس کے چہرے کی طرح اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، یا پھر ایسا تھا جو آپ کو اچھا لگے، اس کی ہر شے آپ کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ میرا نام عابیل شہزاد ہے، میں پولیس آفیسر ہوں۔ اس لڑکی نے تو نہیں پوچھا، موصوف خود ہی اپنا تعارف کروانے لگا۔ اس نے محض سر ہلایا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی یا وہ سچ مچ مسکرا رہی تھی۔ بہرحال وہ لڑکی اس کے دل کو چھو چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس لڑکی کو یوں ہی دور سے دیکھتا رہا۔ وہ دوسرے ٹیبلز پر آرڈر سرو کرنے میں مصروف تھی، لیکن کن اکیوں سے بار بار اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب اس نے وہاں سے جانے کا پروگرام بنایا تو اس کی نگاہیں متلاشی ہو کر اس لڑکی کو ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ تھوڑا مایوس ہوا اور مایوسی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں وہ واپس اپنے مہمان خانے میں لوٹ آیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں کمبل میں لپٹے سردی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ مقابلہ کر رہا تھا سردی سے۔ ایسے میں اسے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جانتا تھا منشی جی ہوں گے۔ وہ عموماً 7 بجے رات کا کھانا لاتے تھے اور کھانے کے بعد سب لوگ سو جاتے۔ سردیوں میں ایک تو رات جلدی ہو جاتی ہے، اور وہ گاؤں کی زندگی تھی، کسی بھی قسم کے ٹی وی موبائل سے آری، اس لیے زیادہ تر جاگنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ منشی بابا نے کھانے کی ٹرے ایک کرسی پر رکھ دی اور اسے بتا کر واپس چلا گیا، اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گیا۔ انہیں بھی سردی کا اچھے سے اندازہ تھا۔ مجبوراً وہ گرما گرم کمبل چھوڑ کر باہر نلکے پر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ حالانکہ اتنی سردی میں اس کا ہاتھ دھونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر بچپن سے ماں کی سکھائی گئی بات کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھونا اس کے دل سے کبھی نکل ہی نہیں پائی۔ اس لیے وہ ٹھنڈے یخ پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو رہا تھا، جو سردی کی وجہ سے پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ اس نے واپس اندر آ کر دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، پھر لالٹین کی ہلکی روشنی میں کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ آج اس کی پسندیدہ ڈش بریانی لائی گئی تھی، ساتھ میں سلاد اور میٹھے میں گھر کا بنایا ہوا حلوہ تھا۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر پوری طرح بریانی کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ بریانی کا پہلا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے اسے صبح ہوٹل میں کیا ہوا لنچ یاد آیا، اور صرف وہ لنچ ہی نہیں، وہ لڑکی بھی یاد آئی۔ اس لڑکی کی خوبصورت نیلی آنکھیں اس کے تصور میں آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پہ خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے پینے لگا۔ چائے منشی جی کھانے کے ساتھ ہی لائے تھے۔ چائے کے 2 کپ پی کر وہ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ اس کا لیٹنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کوئی ایسا کام بھی نہیں تھا جو وہ ٹائم پاس کے لیے کرتا۔ شہر میں تو اسے دیر سے سونے کی عادت تھی۔ وہ اکثر ٹی وی پر کوئی مووی دیکھتا یا پھر کوئی خوفناک ڈائجسٹ پڑھتا، لیکن یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں تھی، اس لیے اسے مجبوراً سونا ہی پڑا۔ اور سوتے ہی ایک بار پھر وہ لڑکی اس کے خیالوں میں چھا گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں نیند نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے دروازے پہ دستک کی آواز سنی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنی چائنا والی نئی گھڑی کی لائٹ آن کر کے ٹائم کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ 1:40۔ اس نے حیرت سے گھڑی کو دیکھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے؟ اس نے اندھیرے میں اپنے جوتے ٹٹولتے ہوئے انہیں پاؤں میں گھسا کر وہ دروازہ کھولنے لگا، لیکن دروازہ کھول کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ باہر کوئی نہیں تھا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ اس نے خود دستک سنی تھی،
اور وہ بیدار بھی دستک کی آواز پہ ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے 5 مرلہ کی حویلی پوری اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد ایک بار پھر دروازہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، اور مختلف سوچوں کے ساتھ اس نے ایک بار پھر نیند کو بلانے کی کوشش کی، اور وہ اپنی کوشش میں جلد کامیاب ہو گیا، اور پھر سے اس کی آنکھ دروازے پہ دستک کی آواز سے کھلی۔ اس بار اسے کوئی وہم نہیں تھا، واقعی دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی لائٹ آن کر کے ٹائم دیکھا، 2:35۔ پورے 55 منٹ بعد ایک بار پھر دستک کی آواز سن رہا تھا۔ وہ بہادر تھا، اور اسی بہادری کی بدولت وہ کئی ایوارڈ اپنے نام کر چکا تھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اس اجنبی گاؤں میں اجنبی لوگوں کے درمیان اس اندھیری رات میں اسے تھوڑا ڈر لگنے لگا۔ اس کے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے۔ شدید سردی کے باوجود اس نے اپنے بیگ سے اپنا ریوالور نکالا، جو اس نے اب تک استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ اب تک اسے ایسی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب پہلی بار وہ نہ صرف نکال رہا تھا بلکہ اپنے استعمال کرنے کے لیے بھی تیار کر رہا تھا۔ وہ ریوالور سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دی ہو۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ ایک بار وہ سننے میں غلطی کر سکتا ہے، مگر 2 بار تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دونوں بار ہی اس کی آنکھ دستک کی آواز سے کھلی تھی۔ ایک بار اس نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن وہ ہر بار تو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی باہر کوئی ایسی تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے دروازہ کھٹکتا۔ وہ ریوالور لیے اس چھوٹی حویلی سے باہر آ گیا۔ ہر طرف خاموشی اور گپ اندھیرا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر اسے دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا نام لے کر اسے پکار رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر اندر آیا۔ اندر کچھ نہیں تھا۔ وہ ریوالور تانے گھبراتے ہوئے کون ہے کی گردان کر رہا تھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ اس حویلی میں اکیلا کھڑا تھا۔ بڑی دیر تک جد و جہد کے بعد بھی جب نتیجہ 0 نکلا تو واپس تھک کر اندر آیا اور چارپائی پر نڈھال ہو کر لیٹ گیا، لیکن پھر وہ سو نہیں سکا۔ اس نے باقی کی رات جاگ کر گزاری۔ شدید سردی میں وہ اپنی مخصوص سیاہ چادر لپیٹے آگے بڑھ رہی تھی۔ آنکھوں میں وہی چمک، ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ۔ منزل قریب تھی، بہت قریب۔ کوئی اسے بلا رہا تھا، کوئی اپنا اسے آواز دے رہا تھا۔ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس، میرا انتظار کرنا۔ بس 2 شکار، اور پھر میں اور تم، اور پھر تمہاری محبت ہماری حکومت۔ اس نے بے آواز کسی کو آواز دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ بستر پر یوں ہی لیٹا تھا جب اس نے دور کہیں مسجد سے اذان کی آواز سنی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے کمبل ہٹایا۔ لالٹین کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں کمبل کو پوری طرح سے اپنے اوپر سے ہٹایا اور جمائی روک کر جوتے پہننے لگا۔ اذان کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ جوتے پہن کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اسے سر میں ہلکا سا درد بھی محسوس ہوا، شاید رات جاگنے کی وجہ سے ہو۔ پاؤں بھی تھوڑے لڑکھڑانے لگے۔ وہ اب نلکے کے ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کر رہا تھا۔ وہ سردی کی وجہ سے کانپ بھی رہا تھا اور ہاتھوں سے منہ پر پانی ڈال کر کلی کرنے لگا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد اس نے اپنے سر کو چھوا تو درد کا شدید احساس ہونے لگا۔ اسے اذان کی آواز اب بھی مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ عجیب جادو تھا اس اذان دینے والے کی آواز میں۔ دل کر رہا تھا وہ سناتا جائے بس۔ وہ اب پاؤں دھو رہا تھا۔ واقعی نماز نیند سے کہیں بہتر ہے۔ وہ جوتے پہن کر ایک بار پھر کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ اب جائے نماز ڈال کر نماز کی نیت کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے وہ پھر سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ اس وقت چارپائی پر لیٹا تھا جب منشی جی
ناشتہ لے آئے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے منشی جی سے کہہ کر اپنے لیے کوئی سر درد کی گولی منگوائی۔ رات کا واقعہ نہ تو وہ بھولا تھا اور نہ ہی بھول سکتا تھا۔ ایسے عجیب حالات سے وہ زندگی میں پہلی بار دوچار ہوا ہے، اس لیے اسے نہیں پتا تھا وہ ان سب چیزوں کا کیسے سامنا کرے، لیکن جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ اس کے افسران کی امیدیں بھی اس سے جڑی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کپڑے بدلے اور بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ اسی وقت منشی کوئی پین کلر ٹیبلٹ لے آیا۔ اس نے وہ ٹیبلٹ دودھ کے ساتھ نگل لی۔ وہ سوچ رہا تھا چودھری صاحب کو رات میں ہونے والے واقعے کی خبر دی جائے۔ وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے نظر انداز کیا جائے۔ بال بنا کر وہ جوگرز پہننے لگا اور اپنی گرم شال اوڑھ کر وہ چودھری صاحب کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر چودھری صاحب پر پڑی جو حقہ پی رہے تھے۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے حقہ سائیڈ پر رکھ دیا اور گرم جوشی سے اس سے ملے۔ سلام دعا کے بعد وہ چودھری صاحب کو رات کا واقعہ سنانے لگا۔ ارے پتر، یہ ایسے واقعات تو اب یہاں کا معمول بن چکے ہیں۔ اس گاؤں میں اکثر کسی نہ کسی کے ساتھ ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا ہے، تبھی تم سے کہا واپس لوٹ جاؤ۔ یہاں زندگی سے ہاتھ دھونے کے علاوہ تمہیں